प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। नाज़रीन, मशहूर कौल है कि इंसान को ज़िंदगी की कामयाबी उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक खिदमत खल्क़ को अपना शुआर न बनाए। फलाही इदारे माशरे में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आन पड़े या हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मामलात को नज़रअंदाज करे तो ये इदारे माशरे में बसने वाले लोगों का सहारा बनते हैं। ये फलाही तंजीमें माशरे का हुस्न होते हैं। तारीख़ की अव्वलीन दास्तानों से लेकर मौजूदा दौर तक ऐसे कई इदारे या शख्सियात मौजूद हैं जो हुकूमत वक्त का सहारा बनते हैं और अवामुन्नास की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वसाइल पैदा करते हैं। ये रियासती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के साथ साथ मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। चाहे कोई मुल्क पसमानदा हो, तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता, इन इदारों की मौजूदगी वहाँ अपनी अहमियत रखती है। फलाही इदारों का मौजूद होना मुल्क व कौम की तरक्की के लिए रास्ते हमवार करता है। यही वजह है कि अमरीका और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता खित्ते में भी बेशुमार फलाही इदारे काम कर रहे हैं। इन इदारों की तश्कील के पीछे किसी न किसी शख्स का एक ख्वाब छुपा होता है जो इनके क़याम की वजह बनता है। ऐसा ही एक इदारा अल-खिदमत फाउंडेशन भी है। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की एक गैर सरकारी तंजीम है जिसके ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान के कई इलाकों में फलाही इदारे चलाए जा रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन का क़याम 1990 में अमल में आया। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान इस वक्त 7 शोबाजात में काम कर रही है। इन शोबाजात में तालीम, सेहत, किफ़ालत, यतामा, साफ़ पानी, बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी, समाजी खिदमात और आफात से बचाव के शोबाजात शामिल हैं। इनकी खिदमात किस तरह लोगों की मुश्किलात को हल करने में इस्तेमाल हो रही हैं, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल शकूर, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर चुके हैं अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में खिदमत का बहुत मोतबर नाम है। हमने कोविड के दौरान, सैलाब के वक्त में सबसे ज़्यादा अल-खिदमत को काम करते हुए देखा है। अल-खिदमत का दायरा कार क्या है और वो किन शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रही है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं मशकूर हूँ आपने मुझे अल-खिदमत के हवाले से आज मौका दिया। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है, वैसे तो इसका दायरा बहुत वसी है। ये कोई यूँ समझ लें कि 7-8 तंजीमों की एक तंजीम है। हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करें दुनिया भर में। पहले पाकिस्तान में करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा में भी हमने काम किया है, तुर्की के अर्थक्वेक में भी काम किया है, रोहिंग्या के अंदर भी काम किया, और मुख्तलिफ़ मकामात पे जहाँ भी इस तरह के मसाइल आते हैं तो हम पहुँचते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एरिया है जिसके अंदर हमारी रीच जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हर कोने में मौजूद है। फिर दूसरा एरिया जो हमारा है वो यतीम बच्चों की कफ़ालत का है। और यतीम बच्चे, आपको पता है कि दुनिया भर में जो तबका सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, जो अपने लिए कुछ सोच भी नहीं सकता, वो यतीम बच्चों का मामला होता है। और इसीलिए अल्लाह ने इनके लिए और इनके सर पे हाथ रखने के लिए जो अजर मुकर्रर किया है वो बेशुमार है। तो हमने कई साल पहले, तकरीबन यूँ समझ लें कि 2012-13 में, अब 12 साल हो गए हैं, ये तय किया कि हम पाकिस्तान के ऐसे यतीम बच्चों को जिनका पढ़ने लिखने के लिए, अपने हालात को संवारने के लिए सूरत हाल ठीक नहीं, उनकी सरपरस्ती करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कोई 30,000 यतीम बच्चे हैं जिनको पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ये स्पॉन्सरशिप तालीम की भी है, ये स्पॉन्सरशिप उनके इलाज मुआलजे की भी है, ये स्पॉन्सरशिप उनके जो ट्रेनिंग की और तरबियत की ज़रूरतें होती हैं उसके नुक्ता नज़र से भी है। और ये स्पॉन्सर उसकी वालिदा के लिए भी है कि अगर उसको कुछ स्किल्स मौजूद हैं और वो कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहे तो वो भी कर सकती है। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्रोग्राम है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह यतीम फैमिलीज़ के साथ करते हैं। फिर तीसरा बड़ा एरिया हमारा है हेल्थ का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई 42 बड़े हस्पताल हैं जो अल-खिदमत के तहत चल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ फिर डायग्नोस्टिक लैब्स हैं कोई 6-7 मुकामात पे,
اور ایمبولینسز کا ایک پورا فلیٹ موجود ہے. تو یہ کافی سارا بڑا نظام ہے جس کے تحت ہم پاکستان میں ہیلتھ کے میدان میں کام کرتے ہیں. اسی طرح پانی کا ایک ایریا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک عرصہ پہلے یہ جو تھر کا علاقہ ہے سندھ میں، یہاں بہت قحط آیا تھا اور پانی نہیں میسر تھا اور لوگوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو بہت ساری اور تنظیموں نے بھی کام شروع کیا، لیکن الخدمت نے بھی الحمدللہ اس میں بہت حصہ لیا، اور کوئی صرف اس ایریا کے اندر کوئی 1500 سے زیادہ مقامات پہ ہم نے پانی کے کنویں کھودے یا ہینڈ پمپ لگائے. اور اب تو بہت سارے مقامات پہ ہم آر او پلانٹ بھی لگا رہے ہیں تاکہ پینے کا جو پانی ہے وہ لوگوں کے لیے بیماریوں سے بھی پاک ہو اور اچھا پانی ملے پینے کے نقطہ نظر سے. بلوچستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، وہاں بھی یہی کام کرتے ہیں ہم. کے پی میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کام بلوچستان اور سندھ کے اندر ہے جو پانی کے نقطہ نظر سے ہم کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. وہ بچے خاص طور پر جو ہائر ایجوکیشن میں وسائل نہیں رکھتے اور ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اسکالرشپس کا بندوبست کرتے ہیں. کوئی میرا خیال ہے اس وقت تک کوئی 2500-3000 ہزار کے لگ بھگ لوگ ڈاکٹرز اور انجینئر بن کر الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی طرح سیزنل اور بھی پروگرامات ہیں، جیسے رمضان آتا ہے یا ونٹر کا سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں لوگوں کی مدد کرنے کے کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو سیٹ اپ ہے جس میں الخدمت کام کر رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. شکور صاحب، غزہ کا حوالہ آپ نے دیا، تو غزہ میں جاری جنگ سے پوری دنیا میں پرامن لوگ شدید اذیت کا شکار ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن غزہ متاثرین کے لیے بھی کام کر رہی ہے. الخدمت آخر کس طرح متاثرین تک مدد پہنچا رہی ہے جہاں کسی کا بآسانی جانا ممکن نہیں ہے؟ یہ بھی ایک معجزہ ہی سمجھیے. یعنی غزہ تو ویسے اس وقت سارا ہی ایک معجزہ ہے. یہ تصور بذات خود کرنا کہ ایک چھوٹا سا خطہ جو ایک تحصیل سے بھی چھوٹا ہے، آپ اگر اس کو یوں سمجھنا چاہیں تو، اس کے اندر رہنے والے لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی ہو اور 5 مہینے گزر گئے ہوں اور وہ سرنڈر نہ کر رہے ہوں، وہ اپنی آزادی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوں. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ بات کر رہے تھے کہ ہم اگر صلح ہوگی تو اپنی شرائط پہ کریں گے. تو یہ کوئی ایک بڑے معجزے سے کم شے نہیں ہے. دقتیں بہت ہیں وہاں پہنچنے کے لیے. میں کل بھی دیکھ رہا تھا یو این کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ رفح بارڈر پہ موجود ہیں. کنروا کے ٹرکوں کو اندر جانے سے روکا جا رہا ہے، کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں پہنچ پاتے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود الخدمت نے جب یہ موقع آیا تو اس موقع پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ود ان پاکستان اور انٹرنیشنلی ہم نے موبلائز کیا. اور ایک تو ہم نے یہ کیا کہ پاکستان سے الحمدللہ یہ جو ہے ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل جو ہے ان کے ساتھ مل کر کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ اگر وہ ہمیں یہ موقع دیں تو ان کے ساتھ جہاز یہاں سے ایئر لفٹ کریں. اس وقت میڈیسنز کو لے کے گئے، اور یہ جو ہاشمائٹ ایسوسی ایشن ہے اردن کی، ان کی ایئر فورس کے ساتھ ہم نے چیزوں کو وہاں ڈراپ کیا باقاعدہ انہوں نے، اور ان کو اجازت بھی تھی، انہوں نے بہت سارے پس منظر میں کیا تھا. پھر اس کے بعد میں خود ذاتی طور پر گیا ایجپٹ میں، اور قاہرہ کے اندر رہ کر ہم نے پاکستان سے کیونکہ 3-4 جہاز بھیجے تھے العریش کے ایئرپورٹ پر جو اس کے بالکل قریب ہی رفح بارڈر کے پاس. اور پاکستان ایمبیسی، ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے بہت ہمت کی، مدد کی سامان کو وہاں وصول کرنے میں. اور پھر اس کو ہم نے حوالے کیا ریڈ کریسنٹ جو ایجپٹ ہے اس کے. اچھا 3-4 ادارے اس وقت فلی آپریٹو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا سامان اندر زیادہ ہے، جس میں ایک ریڈ کریسنٹ ایجپٹ ہے، دوسرا ریڈ کریسنٹ فلسطین ہے، تیسرا اونروا ہے، اور اسی طرح بعض اور ذرائع سے بھی چیزیں پہنچتی ہیں. سو ہم نے ان کے حوالے کیا اور ان کے ذریعے سے پھر سامان پہنچنے کی باقاعدہ اطلاعات ملی. وہاں جو ورکرز موجود ہوتے ہیں پھر ان کی طرف سے الحمدللہ فوٹیج بھی آئی. اب جو ایک نسبتاً آسان ہو گیا، وہ رفح بارڈر جو ہے
جو پارٹ آف ایجپٹ ہے اور جہاں بہت سارے لوگ مہاجر ہو کر آئے ہیں، بہت مشکل تو ہوتا ہے جب آپ یہ بات کر رہے ہوں کہ آپ نارتھ میں جانا چاہیں، تو اس میں کافی ساری مشکلات ہیں۔ جہاں اب مہاجرین ہیں تو وہاں الحمدللہ تقسیم کا کام نسبتاً آسان ہے، تو ہم نے سامان جو بھیجا ہے وہاں تقسیم ہوا ہے۔ ہمارے عرب پارٹنرز جو اس میں موجود ہیں انہوں نے یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہم ان سے ابھی بھی رابطے میں رہتے ہیں، چیزیں پہنچتی ہیں اور وہ وہاں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا شکور صاحب، الخدمت رمضان المبارک کے حوالے سے یتیم بچوں کی کفالت کا بڑا پروگرام چلا رہی ہے۔ اس وقت ملک میں کتنے یتیم خانے ہیں؟ جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کی ایک بار پھر تفصیل بتا دیجیے گا کہ ان یتیم خانوں کو آخر کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کیسے ان یتیم بچوں کا سہارا بن رہی ہے؟ ایک تو ہم عام طور پر انہیں یتیم خانے نہیں کہتے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے آغوش۔ آغوش ماں کی گود ہے، اور ہم ان بچوں کے لیے اس گھر کو آغوش ہوم کہتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ کو موقع ملے پاکستان آنے کا اور آپ وزٹ کریں، تو سچی بات ہے کہ کسی کو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بچوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، تو وہ اتنے اچھے سٹینڈرڈ کی ہے کہ میرا اور آپ کا دل کرے گا کاش ہمارا بچہ بھی یہاں پڑھ رہا ہو۔ وہاں تعلیم کے لیے اس کی ساری سہولتیں، ان کے کھیلنے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، جو بہت اچھے یوں سمجھے مری کی قسم کے ہوتے ہیں نا ہمارے اسکول، جن کو ہم بھی ڈریم کیا کرتے تھے ہمارے داخلے وہاں ہوں، تو اس طرح کے سیٹ اپ کے اندر الحمدللہ ہمارے اس وقت 24 مقامات پر آغوش ہوم موجود ہیں، اور یہ سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، سب سے زیادہ کے پی میں ہیں، اس لیے کہ آغاز اس زمانے سے ہم نے کیا تھا جب وہاں ارتھ کوئک آیا تھا کشمیر کے اندر اور کے پی کے اندر، تو الحمدللہ یہ ایک تو یہ سیٹ اپ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ جو ہاسٹلس ہیں، اس کے اندر تو 200 250 300 بچے زیادہ زیادہ رہ سکتے ہیں، اور ان کی مجموعی تعداد اتنی نہیں ہے، تو ہم نے 2 ماڈل اختیار کیے۔ ایک تو وہ کہ جس میں یہ جو یتیم بچے ہیں جن کو ہم ہونہار بچے کہتے ہیں اور باہمت بچے کہتے ہیں، یہ جو بچے ہیں یہ اگر تو ماں باپ دونوں موجود نہیں ہیں تو ہم ایسے مقام پہ ان کو لے لیتے ہیں، یا ان کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو وہ ہمارے آغوش سینٹرز میں آتے ہیں۔ البتہ اگر بیوہ ماں اس قابل ہے کہ وہ انہیں سنبھال سکے، صرف اسے مالی دشواریاں یا تعلیمی دشواریاں ہیں، تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے وہ بچہ ماں کے پاس رہے، قریب ترین اچھے اسکول میں ہم اسے بھیجیں اور باقی سارے انتظامات کا سیٹ اپ بنائیں۔ اس کو ہم فیملی سپورٹ پروگرام کہتے ہیں، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک ایریا میں جہاں 150 200 بچے موجود ہوں، ایک کلسٹر بناتے ہیں، اس کے اوپر ایک بندہ باقاعدہ مقرر ہوتا ہے جو ان کی سکولنگ کا، ان کی صحت کا، ان کے باقی چیزوں کا بندوبست کرتا ہے۔ تو یہ کلسٹرز پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ملا کر جو آغوش ہوم میں بچے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو پھر ہمارے پاس یہ فیملی سپورٹ پروگرام میں بچے ہیں، یہ کوئی 30,000 ایسے بچے ہیں جن کو ہم پورے ملک میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سیلاب کے پس منظر میں پچھلے سال ہم نے 5-6 ہزار بچوں کا اضافہ کیا۔ اس سال رمضان میں ہم کمپین کرتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ 32-33 ہزار تک تعداد پہنچ جائے گی۔ ہر سال اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ مزید سوالات کے جوابات بھی لیں گے اور کچھ مزید گفتگو کرنا چاہیں گے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے حوالے سے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے حوالے سے اپنا آج کے اس پروگرام میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان سے عبدالشکور صاحب موجود ہیں، ان سے ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شکور صاحب، یوں تو دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور ہر تنظیم اپنے پس منظر میں
اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کرتا نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی بات کریں یا اس کا موازنہ کیا جائے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ، تو ہم اس کو کتنا بہتر پاتے ہیں ان دیگر تمام تر تنظیموں سے جو پاکستان میں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل سوال آپ نے مجھ سے کیا. میں ساری تنظیموں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ ایدی نے جو کام کیا اپنے زمانے میں بہت شاندار کیا. وہ پائنیئر ہے اور پاکستان میں سوشل ورک کا اسے امام سمجھنا چاہیے. یعنی اس سے چھوڑتے ہوئے کہ کتنے لوگوں تک ریچ کیا ہے یا نہیں کیا. اسی طرح یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے جس میں قرض حسنہ دیا جاتا ہے اور اخوت کے نام سے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے کام شروع کیا، بہت قابل تعریف کام ہے. انڈس میں ڈاکٹر باری نے کمال کیا ہے. کیا ہیرے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں. لیکن میں کمپیرزن سے ذرا باہر نکل کر دو ایسی چیزیں کہنا چاہتا ہوں جو الخدمت کو بعض میدانوں میں ممتاز کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا سوشل سروس کا نیٹ ورک کمپریہنسو ہے بے شمار میدانوں میں. ان میں سے کچھ لوگ ہیلتھ میں ہیں، کچھ ایجوکیشن میں ہیں، کچھ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہمارا پروگرام جو ہے اس میں تقریباً سارے ہی ایریاز کو کور کرنے کی صورت موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا الخدمت کا جو کام ہے یہ بنیادی طور پر ایک بڑے نیٹ ورک کے ساتھ ہے. یعنی میں کم تر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایدی موجود ہیں، ایدی فاؤنڈیشن بہت اچھی کی، اور اسی طرح باقی نام جو میں نے گنوائے وہ اگر موجود ہیں تو وہ تنظیم چل رہی ہوگی. البتہ اگر وہ سین سے ہٹ جائیں تو بذات خود تنظیم اس طرح کی اسٹرانگ نہیں ہے. الخدمت کا سینٹرل نظم جو ہے جو اس وقت لاہور میں ہے اس کے اندر ایک بڑی ٹیم موجود ہے جو یعنی صدر، نائب صدر، کوئی 8 نائب صدر ہیں، پھر سیکرٹری، پھر نیشنل ڈائریکٹرز، اور الحمدللہ اس میں جو لوگ ہیں وہ ان میں سے ہر ایک کمال درجے کا. مثلا 2 ایئر فورس کے سابق ریٹائرڈ جو ہیں اپنے اسے کیا کہتے ہیں آپ، ایئر مارشلز ہمارے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور میدانوں کے اندر تو ہمارا ایک پورا سیٹ اپ ہے جو ملک میں مرکز سے لے کر ریجن اور ریجن سے لے کر پھر ڈسٹرکٹ میں اور 134 اضلاع کی لیول پر ہمارے ہر جگہ لوگ موجود ہیں. والنٹیئرز کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے. 50,000 والنٹیئر ہمارے کام کرتے رہے سیلاب کے زمانے میں. تو کوئی مقام نہیں تھا جہاں الخدمت نہ پہنچ پائی ہو. پھر جو اگلا اس کی ایک خاص ڈسٹنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے ذمہ دار ہیں وہ سارے والنٹیئرز ہیں. میرے سمیت جتنے لوگ موجود ہیں کوئی تنخواہ نہیں لیتا ہے. البتہ ایک کیڈر ہے جو فل ٹائم کام کرتا ہے تو وہ تنخواہ بھی لیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے نیچے جائیں تو والنٹیئرز. تو یہ جو نیٹ ورک ہے ہمارا، اس کے سبب سے ہمارے اخراجات بہت تھوڑے آتے ہیں، جو آپریشنل اخراجات اس کو کہتے ہیں آپ. اس کے سبب سے الحمدللہ الخدمت کو اللہ نے وہ عزت اور مقام عطا کیا ہے جس کے نتیجے میں اب پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی بڑی تعداد میں لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. ہم پہنچ پاتے ہیں. ہماری ٹیم نیشنل بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت 24 مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اسی طرح کام کر رہی ہیں کہ مثلا ترکی کے 7-8 ایسی تنظیمیں ہیں، اگر وہاں ضرورت ہو تو وہ ہمارے بہاف پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ بھی ہے جس کا میں بنیادی طور پہ ذمہ دار ہوں اور مختلف مقامات پہ میں اس حوالے سے سفر بھی کرتا رہتا ہوں. تو الخدمت جو ہے اس حوالے سے ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا اپنا جو جسے کہتے ہیں ہیومن ریسورس، اس کا کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا شکور صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا والنٹیئرز کا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن والنٹیئرز کا ایک بڑا نیٹ ورک رکھتی ہے اور حالیہ دنوں میں الخدمت نے کئی لاکھ پودے بھی لگائے ہیں. الخدمت والنٹیئرز کیسے اور کیا کام کر رہی ہے، اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا.
اچھا، یہ دلچسپ ایریا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو ذرا کم معلوم ہے. ہم نے پچھلے 2 سال پہلے یہ طے کیا کہ ہم پورا ایک والنٹیئرز کا ڈپارٹمنٹ بنائیں گے. اس وقت پاکستان کی تو 25 سے زائد یونیورسٹیز ہیں جس میں ہمارے چیپٹرز موجود ہیں، اور نوجوان جو ادروائز پاکستان سے بہت گلہ کرتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، جو حالات ہیں وہ سارے لوگوں کے علم میں ہیں، لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے اور ہم گلے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. قومیں بنتی تب ہیں جب وہ گلے کے مرحلے سے نکل کر کچھ خود کرنے کے لیے آمادہ تیار نہ ہو جائیں. تو ہم انہیں انگیج کرتے ہیں، چاہے وہ ایمرجنسی سچویشن ہو، چاہے یہ جیسے پروگرام ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا پاکستان گرین کرنے کے نقطہ نظر سے، جی اور ان کو ٹریننگ کے پروسیس سے گزارتے ہیں. یہ یونیورسٹیوں کے بچے خود جاتے ہیں، نرسری سے پودے خریدتے ہیں، اپنا فنڈ قائم کرتے ہیں، والنٹیئرز ٹریننگ لیتے ہیں. پودے لگانے کے بعد پھر ہم انہیں چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ان پہ پھر ایک پوری نگرانی کا بندوبست بھی کرتے ہیں. علاقے متعین ہیں کہ یہ یونیورسٹی اس ایریا کے اندر ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ جائے گی، دیکھے گی کہ پودے قائم ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کرے گی. اور یہ ایک تو والنٹیئرزم کا کام ہے جو پودوں کے پس منظر میں ہے. ابھی جو رمضان چل رہا ہے، آپ یقین جانیے لاہور کا کوئی چوک چوراہا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں 8-10 نوجوان یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں افطاری لیے نہ کھڑے ہوں. جہاں کہیں جو ہے وہ ریڈ لائٹ آتی ہے، ٹریفک رکتی ہے اور افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو لوگ گزرنے والوں کو افطاریاں دینے کا کام شروع کرتے ہیں. اسی طرح کے بہت سارے اور ٹریننگ کے مراحل ہیں جن میں سے ہم انہیں گزارتے ہیں، حتیٰ کہ پانی میں اترنے کا کام، آگ لگے تو اس کے اندر جانے کا کام، کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو اس کے اندر کرنے کا کام. آپ کو یاد ہوگا سیلاب کے زمانے میں یہ ایک بہت شاندار چیز ہوئی تھی جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت اٹھایا. یہ جو دیر کا علاقہ ہے، اس میں دریا کے پار پانی کی زد سے بلڈنگیں ہل رہی تھیں اور اس کے اندر بچے اور خواتین تھی، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کیا جائے، کیسے پہنچا جائے. ہمارے والنٹیئرز نے دریا کی دوسری طرف جو بجلی کے پول لگے ہوتے ہیں ان پہ رسے ڈال کے کراس کیا، اور وہاں سے پہلے تو بچے ڈر رہے تھے اور خواتین ڈر رہی تھی، اور ان کو وہاں مسجد کے اندر وہ جو چارپائی ہوتی ہے جو میتوں کے لیے ہوتی ہے، اس کو باندھ کے اس کے ذریعے سے کراس کیا. اتنا رسکی تھا، لیکن آپ داد دیجئے نوجوانوں کو کہ انہوں نے الحمدللہ وہ کام مکمل کیا، اور اس کے گھنٹے بعد وہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی. تو یہ بہت شاندار کام تھا جو والنٹیئرز جب ہمت پکڑتے ہیں تو ان کے اندر اس ایج میں تو بہت جذبہ بھی موجود ہوتا ہے. سو والنٹیئرز کے ڈپارٹمنٹ ہمارا اس وقت بہت اچھا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مسلسل ٹریننگ دے کر پورے ملک کے اندر ایک بڑا نیٹ ورک قائم کریں. صحیح، ٹھیک. شکور صاحب، آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ایک عام آدمی، ایک عام شہری یا کسی بھی ملک کا باشندہ اگر الخدمت کا حصہ بننا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، اور آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو ظاہر ہے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں، کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، کچھ آئی ٹی کے لوگ ہیں. ظاہر ہے ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ہے. سو ہم نے اپنے والنٹیئر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بندہ چوز کرتا ہے کہ اس کی ایکسپرٹیز کس ایریے میں ہے اور وہ کہاں فٹ ہونا چاہتا ہے. تو اس کا فارم بھی موجود ہے، وہ اسے فل کرتا ہے. پھر ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور پھر ان کو انگیج کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا کراچی کے اندر، خاص طور پر بنو قابل کا، اور اس کے اندر انٹرنیشنل بھی ہمارے آئی ٹی کے بہت سارے لوگ انوالو ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھومتے پھریں، یہ بہتر ہوگا کہ ہم ان کو اسکل سکھائیں اور وہ اپنا روزگار خود پیدا کریں. تو الحمدللہ کوئی 22 سے 25 ہزار نوجوان جو انٹرویو کلیئر کر چکے تھے ان کے کورسز کا سلسلہ جاری ہے. لوکل ٹیچرز بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں. اسی طرح ہمارا اگلے مرحلے پر ارادہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز، خاص طور پر جو یو ایس اے میں ہیں ڈاکٹرز،
ان کی ایک بڑی تعداد، اور ہمیں خوشی ہے، فخر ہے کہ USA میں پاکستانی ڈاکٹرز نے اپنے لیے بڑی عزت بنائی ہے، بہت عزت کمائی ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر آن لائن بھی ہمارے ساتھ ہاسپٹلز میں کام کر سکتے ہیں، اور ہم ایپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان آ کر 10 دن 15 دن اپنے علاقے کی کسی الخدمت ہاسپٹل میں سروس دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی آسانی موجود ہے، اور ان سروسز کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ جو عام ورکر ہے اس کو تو ہم لوکل اپنے شہروں میں ٹریننگ دیتے ہیں، اور ان کے نمبر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے ہم انہیں کال کر لیتے ہیں۔ تو یہ آسانی کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں الخدمت کے ساتھ۔ بہت شکریہ عبدالشکور صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ عبدالشکور، جن سے ہم نے کچھ بات چیت کی ان کی تنظیم کے حوالے سے، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی کارکردگی کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ لوگوں کے فلاح کے کام کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ بالخصوص اگر ذکر کیا جائے مظلوم فلسطینیوں کا، تو یہ وہاں غزہ میں بھی لوگوں کو کس طرح سے امداد فراہم کرنے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ تمام تر لوگ جو الخدمت کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں یا اس کے لیے والنٹیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ منسلک ہو کر کام کرنا چاہیں وہ خدمت خلق میں کس طرح سے خود کو مصروف رکھ کر ثواب کما سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔